अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा फ़र्स्ट लेवल तौक़ीद कोर्स का सिलसिला जारी है और इसमें निस्फ़ुन नहार हकीकी यानी इब्तिदाई वक्त ज़ुहर निकालना, उसके बाद तुलुओ गुरूब और फिर फ़जर व इशा, ये औक़ात हम बाकायदा सीख चुके हैं और अल्हम्दुलिल्लाह इनके हवाले से हमने काफ़ी तफसीली मालूमात सीखी। मज़ीद जो तफसील है वो तो हमारे अगले लेवल के अंदर आएगी और अब सिर्फ दो औक़ात बाकी बच गए जो अमूमी तौर पर नमाज़ों में हमारे काम आते हैं। एक है ज़हवा कुबरा यानी वक्त मकरू और एक है वक्त असर। तो आज की हमारी क्लास के अंदर इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल हम ये दोनों औक़ात के बारे में पढ़ेंगे कि ज़हवा कुबरा जो है वो कैसे मालूम किया जाता है, यानी वक्त मकरू कब शुरू होता है वक्त ज़ुहर से पहले, और जो है वक्त असर कैसे मालूम किया जाता है, वक्त असर की तारीफ़। और वक्त असर के अंदर अवाम जो अमूमी तौर पर एक गलती करती है समझने के अंदर, अवाम तो अवाम ख़ास कहलाने वाले भी कई इसके अंदर बाज़-औक़ात मुब्तला हो जाते हैं। तो इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल आज की हम अपनी इस क्लास के अंदर पढ़ेंगे। तो अपनी क्लास बाकायदा शुरू करने से पहले अच्छी अच्छी नीयतें कर लेते हैं, तो जितनी अच्छी नीयतें बन सकें उतनी कर लें, क्योंकि इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल अगर नीयतें अच्छी अच्छी जितनी ज़्यादा होंगी तो इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल हमें उसका सवाब भी ज़्यादा मिलेगा। तो चूँकि ये इल्म जो है ये एक दीनी इल्म है और इस इल्म का सीखना यानी इल्म तौक़ीद का सीखना ये फ़र्ज़ किफ़ाया है। तो फ़र्ज़ किफ़ाया की भी नीयत फरमा लें कि मैं ये फ़र्ज़ किफ़ाया इल्म सीखने की नीयत करता हूँ। इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल हत्तुल इम्कान मैं खूब तवज्जो से, खूब दिल लगी से इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल अपनी इस क्लास के अंदर शरीक रहूँगा। जो कुछ मुझे अहम कोई सुनने को मिला इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल उसको अपने पास अलग से लिख लूँगा, फ़ुज़ूल सवालात से बचूँगा और जब सवाल करने का मौका दिया जाएगा तो इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल सबक के आखिर में फिर अपना सवाल पेश करूँगा। अगर किसी का कोई सवाल ऐसा हुआ कि जो सबक से मुताल्लिक़ ना हुआ या फिर किसी को कोई सवाल करना सही तरह से ना आया तो उस पर हंसने की बजाय वहाँ पर खामोशी इख्तियार करूँगा। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें अमल करने की तौफ़ीक नसीब फरमाए। तो आइए हम अपना सबक पढ़ते हैं। बाब नंबर 5 ज़हवा कुबरा निस्फ़ुन नहार शरई। ठीक है, पहले हमने प्यारे तलबा किराम जो वक्त ज़ुहर मालूम किया था वो था निस्फ़ुन नहार हकीकी, यह है निस्फ़ुन नहार शरई। अब यह है क्या चीज़? असल में दिन की दो किस्में हैं, यानी एक होता है हकीकी तौर पर जिसको दिन कहें या उर्फ़ी तौर पर दिन कहें, एक होता है शरई तौर पर दिन। यानी हकीकी तौर पर दिन से मुराद वो दिन होता है कि तुलू से गुरूब के बिल्कुल बीच का टाइम। यानी आप किसी से भी पूछें कि जी दिन की इब्तिदा कब होती है, किसी भी आम से पूछें, किसी अनपढ़ शख्स से पूछें जो बिल्कुल पढ़ा हुआ नहीं है, किसी आम मज़दूर से पूछें कि भी दिन कब शुरू होता है, तो वो यही कहेगा कि जी सूरज जब तुलू होता है उससे दिन शुरू होता है, जब गुरूब होता है तो उस वक्त दिन ख़त्म होता है। तो ये हो गया उर्फ़ी दिन या हकीकी दिन, जिसको आमतौर पर दुनिया वाले दिन कहते हैं। अब दूसरा होता है शरई दिन, यानी हमारे शरई जो मामलात हैं इसके अंदर दिन की इब्तिदा कब होती है और इख्तिताम कब होता है। इख्तिताम तो वही गुरूब आफ्ताब पर ही इसका भी होता है। और इसकी इब्तिदा कब होती है? तो इसकी इब्तिदा होती है तुलुए सुबह सादिक से। देखिए कि हम रोज़ा जो रखते हैं तो रोज़ा हम दिन के अंदर रखते हैं, ठीक है, जिस तरह के नियत भी यही कर रहे होते हैं ना, वाबिस्सौमी गादिन नवैतु, कि मैं कल के रोज़े की नियत करता हूँ। तो दूसरा दिन शुरू हो जाता है, यानी रात ख़त्म हो जाती है, दिन का इब्तिदा हो जाती है। वातिमुस्सियामा इलल लैल, के रोज़े को रात तक मुकम्मल करो, कुरान पाक कहता है। तो रात का इतलाक़ वहाँ पर गुरूब आफ्ताब को फरमाया गया, क्योंकि वहाँ तक की तो हम रोज़ा रखते हैं। तो लिहाजा
اختتام ان دونوں دنوں کا اکٹھا ہے، یعنی شرعی طور پر دن ہو یا حقیقی طور پر، دونوں ہی دنوں کا اختتام غروب آفتاب پر ہوتا ہے، لیکن ابتدا کے اندر ان کا اختلاف ہے۔ ابتدا جو ہے وہ حقیقی دن کی ہوتی ہے سورج کے طلوع ہونے سے، اور شرعی دن کی ابتدا ہوتی ہے طلوع صبح صادق سے۔ پہلے ہم نے جو نصف النہار پڑھا تھا وہ تھا نصف النہار حقیقی، اب آج ہم پڑھ رہے ہیں نصف النہار شرعی۔ اب پیارے طلبہ کرام، آپ کو یاد ہوگا کہ مشق 2.1 جو ہم نے حل کی تھی سب سے ٹاپ پر، یعنی طلوع اور غروب 2 وقت ہمیں حاصل تھے، اس سے ہم نصف النہار حقیقی معلوم کرتے تھے۔ تو نصف النہار شرعی کے اندر بھی یہی معاملہ ہے، اگر ہمیں اس کی ابتدا انتہا معلوم ہو تو اس کی بھی نصف ہم نکال سکتے ہیں، بالکل ویسے ہی، لیکن یہاں پر طلوع کی جگہ صبح صادق کا وقت آپ کو معلوم ہونا چاہیے۔ اور اس مشق کے اندر اور کچھ بھی نیا نہیں ہے، یعنی نصف النہار شرعی کے اندر، کہ اگر آپ کو صبح صادق اور مغرب کا وقت پتہ ہو تو آپ نصف النہار شرعی آسانی سے نکال سکتے ہیں۔ تو آئیے ہم اس کو پڑھتے ہیں۔ طلوع صبح صادق سے غروب آفتاب تک کے نصف کو نصف النہار شرعی کہتے ہیں۔ زحوہ کبریٰ، نصف النہار شرعی کو ہی زحوہ کبریٰ کہتے ہیں۔ وقت استوا، استوا سے مراد صرف وقت زوال نہیں، یعنی ابتدائی وقت ظہر نہیں، بلکہ زحوہ کبریٰ سے لے کر زوال تک پورا وقت مراد ہے۔ مکروہ اوقات میں نماز و تلاوت، اب چونکہ یہ مکروہ وقت ہے تو لہٰذا اس حوالے سے یہاں پر بیان کیا جا رہا ہے، بہاری شریعت میں ہے کہ طلوع و غروب اور نصف النہار ان 3 وقتوں میں کوئی نماز جائز نہیں، نہ فرض، نہ واجب، نہ نفل، نہ ادا، نہ قضا، یوں ہی سجدہ تلاوت و سجدہ سہو بھی ناجائز ہے۔ البتہ اس روز اگر عصر کی نماز نہیں پڑھی تو اگرچہ آفتاب ڈوبتا ہو پڑھ لے، مگر اتنی تاخیر کرنا حرام ہے۔ حدیث میں اس کو منافق کی نماز فرمایا۔ طلوع سے مراد آفتاب کا کنارہ ظاہر ہونے سے اس وقت تک ہے کہ اس پر نگاہ خیرہ یعنی چکا چوند ہونے لگے، یعنی اب اس کو دیکھنا ممکن نہ رہے، مشکل لگے، جس کی مقدار کنارہ چمکنے سے 20 منٹ تک ہے، یعنی سورج طلوع ہونے کے 20 منٹ بعد تک ہے۔ اس وقت سے کہ آفتاب پر نگاہ ٹھہرنے لگے ڈوبنے تک غروب ہے، یعنی اس طرح غروب ہونے سے پہلے بھی اس پر نگاہ ٹھہرنے لگتی ہے اور پھر سورج حتیٰ کہ غروب ہو جاتا ہے، تو یہ وقت بھی 20 منٹ ہی ہے، یعنی غروب شمس سے بھی 20 منٹ پہلے وقت مکروہ ہوتا ہے۔ نصف النہار سے مراد نصف النہار شرعی سے نصف النہار حقیقی یعنی آفتاب ڈھلکنے تک ہے، جس کو زحوہ کبریٰ کہتے ہیں، یعنی نصف النہار شرعی سے لے کر نصف النہار حقیقی تک یہ سارا وقت مکروہ ہے۔ یعنی طلوع فجر سے غروب آفتاب تک آج جو وقت ہے اس کے برابر برابر 2 حصے کریں، ٹھیک ہے؟ طلوع سے مراد طلوع فجر، یعنی صبح صادق جب شروع ہو وہاں سے لے کر سورج کے غروب ہونے تک اس وقت کے 2 حصے کریں برابر برابر۔ پہلے حصے کے ختم پر ابتدائی نصف النہار شرعی ہے، ٹھیک ہے؟ جب آدھا وقت گزرے گا تو نصف النہار شرعی شروع ہو جائے گا۔ اس وقت سے آفتاب ڈھلنے تک وقت استوا و ممانعت ہر نماز ہے۔ مکروہ اوقات میں نماز منع کیوں ہے؟ دو جہاں کے تاجدار مالک و مختار سرکار علی وقار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آفتاب یعنی سورج جو ہے اس کو آفتاب کہتے ہیں، آفتاب شیطان کے سینگ کے ساتھ طلوع کرتا ہے، جب بلند ہو جاتا ہے تو جدا ہو جاتا ہے، پھر جب سر کی سیدھ پر آتا ہے تو شیطان اس سے قریب ہو جاتا ہے، جب ڈھل جاتا ہے تو ہٹ جاتا ہے، پھر جب غروب ہونا چاہتا ہے شیطان اس سے قریب ہو جاتا ہے، جب ڈوب جاتا ہے تو جدا ہو جاتا ہے۔ تو ان 3 وقتوں میں نماز نہ پڑھو۔ اوقات مکروہہ کے کچھ مسائل۔ عوام اگر صبح کی نماز آفتاب نکلنے کے وقت پڑھیں تو منع نہ کیا جائے، یعنی ایک لا علم بندہ جو ویسے ہی نمازیں بعض اوقات کم پڑھ رہے ہوتے ہیں یا سستی چھاری ہوتی ہے، اب یہ اگر سورج طلوع ہونے پر بھی نماز پڑھ رہا ہو تو اس ایسے شخص کو منع نہ کیا جائے کہ وہ اللہ پاک کی بارگاہ میں کسی بہانے میں تو اپنا سر جھکا رہا ہے، اگرچہ مکروہ ٹائم ہے، مگر اگر کہہ سکتے ہوں تو بعد نماز کہہ دیا جائے کہ نماز نہ ہوئی، آفتاب بلند ہونے کے بعد پھر پڑھیں، یعنی اب اس کو کہا جائے گا کہ مکروہ وقت جب گزر جائے تو پھر اس کی قضا پڑھ لینا۔ جنازہ اگر اوقات ممنوعہ میں لایا گیا تو اسی وقت پڑھیں، کوئی کراہت نہیں۔ کراہت اس صورت میں ہے کہ پیشتر یعنی پہلے سے تیار موجود ہے اور تاخیر کی
यहाँ तक कि वक्त कराहत आ गया। इन औकात में आयत सजदा पड़ी तो बेहतर यह है कि सजदे में ताख़ीर करे यहाँ तक कि वक्त कराहत जाता रहे, और अगर वक्त कराहत मकरूह ही में कर लिया तो भी जायज़ है। और अगर आयत सजदा वक्त गैर मकरूह में पड़ी थी तो वक्त मकरूह के अंदर अब सजदा करना मकरूह तहरीमी है। ज़हवे कुबरा या निस्फ़ुन्नार शरई मालूम करने का फार्मूला बहुत आसान है। सुबह सादिक से लेकर गुरूब आफ्ताब तक निहार शरई कहलाता है। इसके निस्फ़ को निस्फ़ुन्नहार शरई या ज़हवे कुबरा कहते हैं। ज़हवे कुबरा का ये फार्मूला ब्रैकेट ओपन सुबह सादिक जमा गुरूब ब्रैकेट क्लोज तकसीम 2। क्योंकि प्यारे तलबा करम अब हमें पता चल चुका है कि सारे औकात हमारे 24 घंटे वाली घड़ी के मुताबिक ही निकलने, लिहाजा आपने गुरूब हमेशा 24 घंटे वाला लेना है और ये फार्मूला हल करना है। सुबह सादिक जमा गुरूब, इसको एन ब्रैकेट कर दें और तकसीम 2 कर दें तो आपका ज़हवे कुबरा का वक्त निकल आएगा। मिसाल नंबर 1, अगर फ़र्ज़ किया जाए कि सुबह सादिक 5 बजे हो, तुलू 6:20 और गुरूब 18:50 पर है, तो ज़वाल या निस्फ़ुन्नार हकीकी 12:35 पर और ज़हवे कुबरा 11:55 पर होगा। ज़हवे कुबरा ता निस्फ़ुन्नार हकीकी यानी 11:55 से लेकर 12:35, ये जो 40 मिनट है ये वक्त कराहत बवक्त ज़वाल होगा। अब आइए पहले हम इसको कैलकुलेटर पर प्यारे तलबा कराम हल करते हैं। नीचे की तहरीर हम बाद में पढ़ेंगे। ये देखिए, हम सबसे पहले वक्त ज़ोहर मालूम करते हैं, जो हमने सबसे पहले काम किया था। तुलू 6:20 और गुरूब है 18:50। ठीक है, आपने इसको इस तरह से हल किया, ब्रैकेट ओपन और 6 घंटे 20 मिनट जमा 18 घंटे 50 मिनट ब्रैकेट क्लोज और तकसीम 2। आपने जब किया तो जवाब आया 12:35। ठीक है, नीचे भी किताब के अंदर भी यही जवाब निकला। अब सुबह है 5 बजे, तो आइए हम इसी के अंदर एडिटिंग कर लेते हैं, पूरे 5 कर लेते हैं, इस 20 को 0 कर देते हैं। तो अब क्या जवाब आया? जवाब आया 11:55, यानी 11:55 से लेकर 12:35 तक। अच्छा, ये 40 मिनट भी लिखा हुआ है, तो देख लेते हैं क्या 40 मिनट ही बनता है। तो आप इसके लिए कि बड़ी रकम से छोटी रकम माइनस कर दें, 12:35 माइनस 11:55 ये निकालेंगे तो ये बने 40 मिनट। अच्छा, अब फजर से लेकर तुलू तक कितना टाइम बना था? 5 बजे से 6:20 तक, ये बना था 1 घंटा 20 मिनट। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा, 1 घंटा 20 मिनट। मकरू वक्त निकला 40 मिनट। और आगे हम अब अगली तहरीर पढ़ते हैं, आपको इंशाअल्लाह ज़ुजल ये काफ़ी फ़ायदा देगी। वक्त कराहत वक्त ज़वाल की मिकदार वक्त फ़जर या मगरिब के निस्फ़ के बराबर होती है। यानी जितना वक्त फ़जर का दौरानिया होगा या वक्त मगरिब, क्योंकि वक्त फ़जर और मगरिब दोनों का दौरानिया एक जितना होता है, वक्त फ़जर और मगरिब का जो दौरानिया होगा उसका आधा करेंगे, उसको 2 पर तकसीम करें, उसका हाफ करेंगे तो वो वक्त कराहत की मिकदार बनेगी। जैसा कि ऊपर मिसाल में अभी वक्त कराहत वक्त ज़वाल की मिकदार क्या थी? 40 मिनट, जो कि वक्त फ़जर 1 घंटा 20 मिनट का आधा है। अब 1 घंटा 20 मिनट, तो इसमें टोटल मिनट कितने बने? घंटे में बने 60 मिनट, 20 मिनट मज़ीद मिलाएं 80 मिनट, तो 80 मिनट का आधा बना 40 मिनट। ठीक है, हमेशा यही होगा, वक्त फ़जर का जो दौरानिया होगा उसका हाफ करें तो वो वक्त कराहत की मिकदार बन जाएगी। या इसी तरह वक्त कराहत की मिकदार आपको पता हो, उसका डबल कर लेंगे तो फजर और मगरिब का दौरानिया बन जाएगा। इसी तरह जब वक्त फ़जर या मगरिब 1.5 घंटा होगा तो कराहत की मिकदार 45 मिनट। जब 2 घंटे होगा तो वक्त कराहत 1 घंटा। और जब वक्त फ़जर 4 घंटे होगा तो कराहत की मिकदार 2 घंटे तक भी हो सकती है। फतावा रज़विया से ज़हवे कुबरा का दौरानिया। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत रहमतुल्लाहि अलैहि फरमाते हैं, और निहार शरई तुलुए फ़जर सादिक से गुरूब मरई कुल कुर्स शम्स यानी सूरज की टिकिया के मुकम्मल डूबने तक है। ये हमेशा निहार उर्फ़ी से कि तुलुए मरई किनारा बालाई शम्स से गुरूब मरई कुल जिरम शम्स तक है। बेमिकदार मुद्दत फ़जर ज़्यादा होता है, यानी जिस जगह, जिस फसल, जिस महीने, बल्कि जिस दिन में तुलुए फ़जर से तुलुए शम्स बमाना मज़कूर तक जितनी मुद्दत होगी, उस दिन का निहार शरई उसके निहार उर्फ़ी से इसी कदर बड़ा होगा। और ज़ाहिर है कि जब 2 बड़ी छोटी चीज़ों में सिर्फ इब्तिदा मुख्तलिफ हो,
کیونکہ یہاں پر ابتدا مختلف ہے، نہار شرعی فجر سے سٹارٹ ہوتا ہے، نہار عرفی طلوع سے، اور انتہا متفق ہو کہ انتہا اکٹھی ہو رہی ہے غروب شمس پر ہی، تو اکبر یعنی بڑے کا نصف اصغر یعنی چھوٹے کے نصف سے بقدر نصف زیادت کے پہلے ہوگا، یعنی جتنا وہ چھوٹا بڑا ہے تو ان کا نصف جو ہے اس کے آدھے کا اس کے اوپر فرق پڑے گا، لہٰذا ہمیشہ نصف النہار شرعی، نصف النہار عرفی حقیقی یعنی نصف النہار دائرہ ہندیہ سے، اب یہ دائرہ ہندیہ کیوں بولا گیا یہاں پر، یہ انشاءاللہ آپ کو اگلے لیول میں جا کے سمجھ آئے گی، بقدر نصف مقدار فجر کے پیشتر یعنی پہلے ہوتا ہے۔ وقت زوال کے دورانیے کے چارٹ، مختلف درجات عرض پر بوقت زوال کم سے کم اور زیادہ زیادہ وقت کراہت کی مقدار کی تفصیل درج ذیل چارٹ سے معلوم کی جا سکتی ہے۔ پیارے طلبہ کرام، ہم پیچھے پڑھ کے آ چکے تھے کہ وقت فجر کی مقدار کا چارٹ، تو یہ وہی چارٹ ہے، یوں سمجھیے کہ لیکن یہ اس کا ہاف ہے۔ واضح رہے کہ ظہور کبریٰ سے نصف النہار حقیقی تک کا سارا وقت وقت کراہت ہے۔ خط استوا یعنی 0 درجہ عرض بلد پر یہ کم سے کم 34.5 منٹ، زیادہ زیادہ 37.5 منٹ ہوتا ہے۔ جیسے جیسے عرض بڑھتا جائے گا کم ہونے کی مقدار میں بھی اضافہ ہوگا اور بڑے ہونے کی مقدار میں بھی اضافہ ہی ہوگا، لہٰذا اس طرح بڑھتا جائے گا۔ 10 درجے پر کم از کم 35 منٹ، زیادہ زیادہ 39 منٹ، بڑھتے بڑھتے جب 30 درجے تک معاملہ پہنچے گا تو کم سے کم 39.5 منٹ، زیادہ زیادہ 48.5 منٹ، حتیٰ کہ 48.5 درجے عرض بلد تک جب معاملہ پہنچے گا تو چھوٹے سے چھوٹا وقت کراہت 52 منٹ ہوگا اور بڑے سے بڑا 1 گھنٹہ 51.5 منٹ ہوگا۔ اب یہ آگے مشق 5.1 ظہور کبریٰ معلوم کریں جبکہ وقت صبح و غروب درج ذیل ہوں، تو یہ آپ نے معلوم کرنے ہیں، ان میں سے ایک وقت صبح ہے، دوسرا وقت غروب ہے، تو اس میں ظہور کبریٰ کے آپ نے ابتدا معلوم کرنی ہے کہ وہ کب شروع ہوگا، ٹھیک ہے، بس یہی معلوم کرنا ہے، بہت آسان ہے، آپ پہلے فارمولہ حل کر کے آ بھی چکے ہیں۔ جیسے ابھی ہم نے حل کیا تھا کہ بریکٹ اوپن صبح صادق جمع غروب بریکٹ کلوز اور تقسیم 2۔ اب آگے بڑھتے ہیں اور باب نمبر 6 وقت عصر۔ عصر کا وقت حدیث سے مبارکہ سے سب سے پہلے سنتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ معلم کائنات شاہ موجودات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عصر اس وقت پڑھتے تھے کہ سورج بلند اور صاف ہوتا تھا کہ جانے والا اطراف مدینہ کی طرف جاتا، وہاں اس وقت پہنچ جاتا کہ سورج بلند ہوتا، حالانکہ بعض اطراف مدینہ سے 4 میل یا اس کی مثل تھے۔ شرح اس حدیث کے تحت حکیم الامت مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اس حدیث سے نہ تو یہ ثابت ہوتا ہے کہ عصر 2 مثل سے پہلے پڑھتے تھے اور نہ یہ کہ عصر اول وقت پڑھ لیتے تھے۔ حنفی وقت میں غروب آفتاب سے 50 منٹ پہلے عصر پڑھ کر اتنی دور بے تکلف چلا جا سکتا ہے، بندہ جا سکتا ہے آسانی سے۔ تحاوی شریف میں ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس وقت عصر پڑھتے تھے جب دھوپ اونچے پہاڑ پر نظر آتی تھی، اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے اپنے عمال کو لکھا کہ صحابہ کرام علیہم رضوان نماز عصر دیر میں پڑھتے تھے۔ اب آگے بات آتی ہے سایہ اصلی کی، ٹھیک ہے، آگے جب تعریف آئے گی وقت عصر کی تو اس میں لفظ آئے گا سایہ اصلی۔ عین زوال یا نصف النہار کے وقت کسی چیز کا بننے والا سایہ سایہ اصلی کہلاتا ہے، یعنی نصف النہار حقیقی ابتدائی وقت ظہر کے وقت کوئی چیز اگر آپ سیدھی بالکل لگا دیں، کوئی پلر بالکل سیدھا لگا ہوا ہو، اس وقت جو سایہ اس کا بن رہا ہوگا وہ سایہ اصلی کہلائے گا۔ اب سایہ اصلی کیوں کہلائے گا، یعنی اس کا نام سایہ اصلی کیوں رکھا گیا، کیونکہ اس دن اس مقام کے لیے اس سے چھوٹا سایہ بننا یہ ممکن نہیں۔ اب چونکہ جو اصلی چیز ہوتی ہے وہ ختم نہیں ہوتی، جو زائد ہوتی ہے وہ چیز ختم ہو جاتی ہے، اور جب سورج طلوع ہوتا ہے تو پیارے طلبہ اکرام سایہ بہت لمبا ہوتا ہے، پھر آہستہ آہستہ سایہ چھوٹا ہوتا جاتا ہے، تجربہ کیا ہوگا آج تک آپ نے بھی۔ اب کیا ہوتا ہے، ایک وقت ایسا آتا ہے کہ مزید سایہ چھوٹا ہونا بند ہو جاتا ہے، اب پھر سایہ مشرق کی جانب بڑھنا شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ سورج اب ڈھلنا شروع ہو گیا، پہلے اوپر کی طرف جا رہا تھا، مغرب کی جانب نیچے کی جانب آنا شروع ہو گیا، تو جیسے سورج ٹاپ لیول پر جب پہنچا تھا تو سایہ سب سے چھوٹا تھا، تو لہٰذا یہی سایہ اصلی تھا۔ وجہ یہ کہ باقی سایہ تو ختم ہو گیا،
یعنی جب سورج طلوع ہوا تو 1 فٹ چیز کا سایہ ہو سکتا ہے 10 فٹ بن رہا ہو، یعنی اتنا لمبا تو بن رہا تھا، لیکن وہ سایہ ختم ہو گیا. اب یہ جو آخر میں بچا سایہ، اب یہ 1 فٹ چیز کا سایہ آدھا فٹ بھی ہو سکتا ہے، 1 فٹ چیز کا سایہ 3 فٹ بھی ہو سکتا ہے، مزید بھی آگے پیچھے ہو سکتا ہے کہ بالکل ہی نہ بنے سایہ. تو یہ جو سایہ تھا یہ سایہ اصلی بنا کیونکہ یہ ختم نہیں ہوا، باقی سایہ ختم ہو گیا. ایک عوامی غلطی، عوام یہ سمجھتی ہے کہ سایہ اصلی تھوڑا سا ہوتا ہے، نیز یہ کہ سارا سال یکساں رہتا ہے، حالانکہ ایسا نہیں، ایسا ہرگز نہیں. عموماً سال کے سب سے بڑے دن یعنی موسم گرما میں سایہ اصلی نہایت کم ہوتا ہے، اور عموماً سال کے سب سے چھوٹے دن یعنی موسم سرما میں سایہ اصلی کافی زیادہ ہو جاتا ہے. جیسا کہ موسم سرما میں عرض بلد 21 درجے 34 دقیقے پر 1 گنا یعنی کھڑی شے کے برابر سایہ بنے گا. ٹھیک ہے، اگر موسم سرما میں لیا جائے، اور اگر 40 درجے 1 دقیقے پر ہو تو 2 گنا یعنی کھڑی شے سے دگنا سایہ ہوگا. 48 درجے 8 دقیقے عرض برد پر 3 گنا یعنی کھڑی شے سے 3 گنا سایہ ہوگا. اور 52 درجے 32 دقیقے پر 4 گنا یعنی کھڑی جو شے ہوگی اس 1 فٹ چیز ہوگی تو اس کا 4 گنا تک سایہ اصلی پہنچے گا. یہ سایہ اصلی کی بات ہو رہی ہے. اب باری آتی ہے وقت اثر کب شروع ہوتا ہے. تو اس کے اندر 2 چیزیں، ایک ہوتا ہے مثل اول، ایک ہوتا ہے مثل ثانی. احناف کے نزدیک مثل ثانی پر وقت اثر شروع ہوتا ہے، امام شافعی صاحب کے نزدیک مثل اول پر شروع ہوتا ہے. تو آئیے ہم اس دونوں کی تعریفات پڑھ لیتے ہیں. مثل اول یعنی ونس شیڈو، کسی شے کا سایہ اصلی کے علاوہ جب ایک مثل یعنی اس شے کے برابر ہو جائے. ٹھیک ہے، سایہ اصلی نکال کر اس کے علاوہ اسی چیز، وہ چیز جتنی لمبی ہے اس چیز جتنا سایہ ہو جائے. تو صاحبین یعنی امام ابو یوسف اور امام محمد رحمہم اللہ و ائمہ ثلاثہ رحمۃ اللہ علیہم کے نزدیک وقت اثر شروع ہو جاتا ہے. فرض کریں کہ 1 فٹ کے اسکیل کا سایہ اصلی آدھا فٹ ہے. ٹھیک ہے، 1 فٹ کا اسکیل لیا، اس کا سایہ اصلی بنا آدھا فٹ. اب وہ اسکیل کتنا ہے 1 فٹ کا، لہٰذا ہم اس کے سایہ اصلی کے اندر اس چیز کی مقدار جو ہے وہ جمع کر لیں گے. آدھا فٹ کے اندر 1 فٹ مزید بنا تو یہ بن گیا 1.5 فٹ. سایہ بننے پر مثل اول ہوگا. اسی طرح سایہ اصلی اگر 1.25 فٹ ہو تو 2.25 گنا پر مثل اول ہوگا. سایہ اصلی اگر 2.5 گنا ہو یعنی 1 فٹ چیز ہے تو اس کا 2.5 فٹ سایہ اصلی ہے، تو اب اس کے اندر 1 مزید جمع کر لیں گے تو یہ 3.5 گنا پر مثل اول ہوگا. اور اسی پر قیاس کر لیجئے، یعنی جتنا سایہ اصلی بنے گا اس کے اندر ہم اس چیز جتنی وہ فٹ کی ہے اس کے اندر مزید اتنا ہم جمع کر دیں گے. اب آتی ہے باری مثل ثانی کی یعنی ٹوائس شیڈو. کسی شے کا سایہ اصلی کے علاوہ 2 مثل یعنی اس شے سے دگنا ہو جائے تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک وقت اثر شروع ہوتا ہے. فرض کریں کہ 1 فٹ کے اسکیل کا سایہ اصلی 1.25 فٹ ہے، تو اب اس کے اندر ہم 2 جمع کریں گے، یعنی اس چیز کی جو پیمائش ہے اس کو 2 پر ضرب دے کر پھر اس میں جمع کریں گے. تو چونکہ اسکیل ہے 1 فٹ کا، سایہ اس کا اصلی بنا 1.25 فٹ، تو اس کے اندر 1 فٹ کو 2 سے ضرب دی تو 2 فٹ، اور 2 فٹ کو اب 1.25 جو اس کا سایہ اصلی بن رہا تھا اس کے اندر جمع کیا تو یہ ٹوٹل ہو گیا 3.25 فٹ. سایہ بننے پر مثل ثانی ہوگا. اسی طرح اگر سایہ اصلی آدھا ہو، ٹھیک ہے، 1 فٹ اسکیل کا سایہ آدھا فٹ ہو تو 2.5 گنا پر، کیونکہ ہم نے 1 فٹ اسکیل کو 2 سے ضرب دی تو یہ 2 بنا، اب اس کو آدھے سے جمع کیا تو یہ 2.5 گنا پر ہو گیا، پر مثل ثانی ہوگا. سایہ اصلی 1.5 گنا ہو تو 3.5 گنا پر مثل ثانی ہوگا. اسی پر قیاس کر لیجئے. البتہ مثل اول کے لیے بعد سمتی 45 تا 90 درجے، یعنی کم از کم 45 درجے ہو سکتی ہے بعد سمتی، زیادہ 90 درجے. اگر مثل اول آپ معلوم کرنا چاہتے ہیں اور آپ کی بعد سمتی 45 درجے سے کم آئی، سمجھ جائیے گا کہ آپ کی بعد سمتی غلط ہے، کیونکہ مثل اول کے لیے کبھی بھی بعد سمتی 45 سے کم نہیں ہو سکتی. اگر 45 درجے سے کم بعد سمتی کسی مقام کی ہو گئی تو مطلب وہاں پر وقت اثر نہیں آ رہا. اب یہ انشاءاللہ جو تفصیل ہم دوسرے لیول میں پڑھیں گے کہ کون سا ایسا مقام ہے جی یہاں پر مثل اول کا وقت ہی نہیں آتا. جبکہ مثل ثانی کے لیے
63 درجے 26 دقیقے کم از کم ہونی چاہیے، اس سے لے کر 90 درجے تک بودھ سمتی ہو سکتی ہے۔ اب باری آتی ہے بودھ سمتی کیسے معلوم کی جائے گی مثل اول و ثانی کی۔ بودھ سمتی برائے مثل اول و ثانی، طلوع و غروب اور صبح و عشاء کی طرح مثل اول و ثانی کے لیے کوئی ایک بودھ سمتی مقرر نہیں۔ پیارے طلبہ کرام، پہلے ہم پڑھ کے آ چکے ہیں طلوع و غروب کے لیے 90 درجے 50 دقیقے، فجر و عشاء کے لیے 108 درجے، لیکن یہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ یہ بودھ سمتی کوئی ایک مقرر نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ روزانہ اور ہر عرض بلد پر بدلتا رہتا ہے، یعنی ایک تو روزانہ بدلتی ہے بودھ سمتی، دوسرا ہر عرض بلد کے لیے مختلف ہوگی۔ یعنی یوں سمجھیے کہ آج جیسے 16 دسمبر ہے تو ہم پاکستان کے شہر لاہور، ملتان اور کراچی، ان 3 شہروں کا وقت اثر نکالنا چاہتے ہیں تو تینوں کی بودھ سمتی الگ بنے گی۔ اچھا، یہ تو ہوگی 16 دسمبر کی، اگر 17 دسمبر میں جائیں گے تو پھر تینوں کی پھر مختلف ہوگی بودھ سمتی، ہر ایک سے مختلف ہوگی، یعنی ایک تو روزانہ تبدیل ہوتی ہے، دوسرا ہر عرض بلد پر بھی ساتھ تبدیل ہوتی ہے۔ البتہ مثل اول کے لیے بودھ سمتی ہمیشہ 45 تا 90 درجے، جبکہ مثل ثانی کے لیے 63 درجے 26 دقیقے تا 90 درجے ہوگی۔ آئیے اس سے کلیہ یعنی فارمولہ کے ذریعے معلوم کرتے ہیں۔ پہلے بودھ سمتی زوال یعنی عین زوال یا نصف النہار کے وقت مرکز شمس کی سمت راہ سے دوری کی پیمائش کریں گے، پھر بودھ سمتی وقت اثر معلوم کریں گے۔ مشکل نہیں ہے، بہت آسان ہے۔ پیارے طالب کرام، ذرا سی توجہ اور کیلکولیٹر کے استعمال سے آپ یوں سمجھے کہ 1 منٹ سے بھی پہلے نکال سکتے ہیں۔ بودھ سمتی بوقت زوال نکالیں گے۔ سب سے پہلے بودھ سمتی بوقت زوال نکالنے کا قاعدہ یہ ہے کہ بودھ سمتی وقت زوال برابر ہے عرض مائنس میل۔ نوٹ: عرض یا میل اگر جنوبی ہو تو علامت منفی یہ بھی لگانا ہوگی، نیز جواب اگر منفی میں آئے تو ہمیشہ ابسولوٹ یعنی مثبت بنا لیں گے۔ بودھ سمتی مثل اول و ثانی نکالنے کا قاعدہ: بودھ سمتی مثل اول tan انورس بریکٹ اوپن tan بودھ سمتی بوقت زوال +1 بریکٹ کلوز، tan انورس اگر بودھ سمتی مثل ثانی نکالنی ہے تو بریکٹ اوپن tan بودھ سمتی بوقت زوال +2 بریکٹ کلوز۔ مثال نمبر 1، کراچی فیضان مدینہ کے لیے 1 اپریل کا مثل اول و ثانی معلوم کرتے ہیں۔ یہ وہی مثال ہے پیارے طلبہ کرام جو اتنے سارے اوقات میں شروع سے لے کر ہم حل کرتے آ رہے ہیں۔ نصف النہار حقیقی کے اندر بھی حل کی، طلوع غروب کے اندر بھی حل کی، فجر و عشاء کے اندر بھی یہی مثال ہم نے حل کی، یعنی یہ کراچی 1 اپریل، اور ابھی وقت اثر کے اندر بھی سب سے پہلے ہم نے اسی مثال کو حل کرنا ہے، کیونکہ علماء توقیت جو آج تک نظروں سے گزری کتابیں، ان کے اندر یہی پڑھا کہ جس بھی مصنف نے اپنی کتاب لکھی تو اس نے اپنے خاص شہر کو خاص یعنی اظہار کے ساتھ، خاص مقام کے ساتھ اس کی مثالیں پیش کی ہیں۔ مفتی سید افضل حسین مغیری صاحب کی کتابیں اٹھا لیں، آپ نے مغیر شریف کی مثالیں لکھی ہیں اس میں، یا فیصل آباد کی لکھی ہیں، یا پھر آپ نے سکھر کی لکھی ہیں، کیونکہ آپ کا مغیر سے خاص تعلق تھا، آپ تھے اصل وہیں کے۔ فیصل آباد میں آپ ایک عرصہ تک رہے، جب وہاں پر تھے تو آپ نے جو بھی کتاب لکھی تو آپ نے فیصل آباد کی مثالیں لکھی، اور آپ سکھر میں بھی رہے اور آپ کا مزار شریف بھی سکھر میں ہی ہے تو آپ نے پھر سکھر کی مثالیں بھی لکھی جب سکھر کے لیے آپ تھے، جب آپ نے کسی کتاب کی تصنیف کی۔ اسی طرح سے مفتی ظفر الدین بہاری صاحب کے حوالے سے پڑھیں گے تو انہوں نے اپنے بہار کی پٹنہ کی انہوں نے مثالیں لکھی ہوئی ہیں۔ اسی طرح سے اگر اعلیٰ حضرت کا آپ دیکھیں گے تو انہوں نے بریلی شریف کی مثالیں لکھی ہوئی ہیں۔ تو یہ علماء توقیت کی ایک عادت رہی ہے۔ تو اسی طرح سے چونکہ اس کتاب کے مصنف کا تعلق کراچی سے ہے، لہٰذا انہوں نے سب سے پہلی مثال جس بھی مشق کی انہوں نے پیش کی تو انہوں نے کراچی کے حساب سے ہی پیش کی، اگلی مثال پھر انہوں نے کسی اور شہر کی پیش کی ہے۔ تو عرض بلد 24-54، طول بلد 67-4، معیاری وقت 5 گھنٹے، اور 1 اپریل کا بلدی زوال 12-3-45، 1 اپریل کا میل شمس 4 درجے 50 دقیقے۔ تو یہ ہم پہلے نکال کے آ چکے تھے، معیاری زوال 12-35-29، یہ تو ہمیں معلوم تھا۔ اب چیز آتی ہے بودھ سمتی بوقت زوال۔ تو پیارے طلبہ کرام اس کو آپ اس طرح سے حل کریں گے، یہ آپ نے معلوم کرنا ہے عرض بلد مائنس میل شمس۔ جیسے عرض بلد ہے کراچی کا 24 درجے 54 دقیقے مائنس میل شمس ہے 1 اپریل کا 4 درجے 50 دقیقے۔ اب دیکھیں 20 درجے 4 دقیقے، یہ آپ کے سامنے
بود سمتی بوقت زوال حاصل ہو گئی. یہ دیکھیے کتاب کے اندر بھی یہی حل کیا ہوا ہے, اور یہ 20 درجے 4 دقیقے آگے. اب بود سمتی مثل اول, یہ اگر آپ نے معلوم کرنی ہو, ٹین انورس بریکٹ اوپن ٹین بود سمتی وقت زوال پلس 1 بریکٹ کلوز. ہم نے لکھا سب سے پہلے شفٹ کا بٹن دبا کر ٹین کا بٹن دبایا, ٹین انورس. اب ساتھ بریکٹ چونکہ اوپن کرنی تھی اس نے خود ہی اوپن کر دی. فارمولے میں ہمارے میں کوئی گڑبڑ نہیں آ رہی. آگے ہم حل کرتے ہیں. آگے ہم نے لکھا ٹین, لیکن پیارے طلبہ کرام ٹین کے ساتھ ادھر فارمولے میں تو بریکٹ نہیں ہے, لیکن اس کیلکولیٹر نے اوپن کر دی. اب کیا کریں گے, اب یہ کریں گے کہ ٹین کے بعد کی جو ویلیو آئے گی اس ویلیو کو لکھنے کے بعد بریکٹ کلوز کر دیں گے. یعنی آپ نے لکھا 20 درجے اور 4 دقیقے, یہ لکھنے کے بعد اب آپ نے بریکٹ کی آپ نے کلوز. اب یہ بریکٹ وہ کلوز کی فی الحال جو 10 کے ساتھ اوپن ہوئی تھی. اس کے بعد پلس 1, اور اب آپ نے باقاعدہ فارمولے کی بریکٹ کلوز کی, اور اس کے بعد یہ اس طرح سے اشاری نظام میں جواب آ گیا. آپ نے ایک دفعہ ستینی بٹن دبایا, 53 درجے 46 دقیقے 45.26 ثانیے, یہ ہمارا جواب آیا. اب آپ نے مثل ثانی حل کرنا ہے, تو پیارے طلبہ کرام دیکھیے فرمائیے, فارمولے میں تبدیلی نہیں ہے, فارمولہ بالکل وہی ہے, صرف یہ 1 اور 2 کا فرق ہے. لہٰذا ہم نے یہ تیر کا بٹن دبایا اور وہاں پر لے گئے جہاں پر 1 لکھا ہوا تھا, ہم نے 1 کو 2 کر دیا, اور اس کو جب ستینی نظام میں لائے تو بنا یہ 67 درجے 4 دقیقے 56.14 ثانیے. اب پیارے طلبہ کرام آپ کے پاس بود سمتی حاصل ہو گئی, مثل اول کی بھی مثل ثانی کی بھی. تو اب اوقات غربیہ والا یعنی مغرب والا یا عشاء والا جو فارمولہ عمل کرتے تھے اس میں صرف یہ بود سمتی رکھنی ہے, باقی سارا فارمولہ وہی حل کرنا ہے. تو آپ کے سامنے مثل اول کا وقت بھی آ جائے گا, مثل ثانی کا وقت بھی آ جائے گا. نوٹ, اب غروب آفتاب والے فارمولے میں بود سمتی 90 درجے 50 دقیقے کی بجائے مثل اول کا وقت معلوم کرنا ہو تو مثل اول کا درجہ, اور مثل ثانی کا وقت معلوم کرنا ہو تو مثل ثانی کا درجہ لکھیں گے. مثل اول کا فارمولہ یہ پورا وہی ہے, صرف اس کے اندر بود سمتی تبدیل ہے. اس طرح مثل ثانی. اچھا پیارے طلبہ کرام ایک ضروری اہم نوٹ توجہ فرما لیجئے, بود سمتی بوقت زوال آپ نکالیں گے عرض مائنس میل. بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے عرض مائنس میل کا جواب مائنس میں آ جاتا ہے, تو اگر یہ جواب مائنس میں آئے تو یہاں سے آپ نے مائنس کی علامت ہٹا دینی ہے, کیونکہ بود سمتی کبھی بھی مائنس میں نہیں ہوتی. تو لہٰذا آپ نے کیا کرنا ہے, بس آسان سی چیز ہے, آپ نے وہ مائنس کی علامت ہٹا دینی ہے, باقی بود سمتی پوری کی پوری ویسے ویسے لے لینی ہے. اگلے مرتبے کے اندر آپ مثل اول اور مثل ثانی کے لیے آپ ویسے لکھ دیں گے, تو لہٰذا آپ کا وہ خود ہی جواب نکال دے گا, اور آپ کو جواب مل جائے گا کہ بود سمتی مثل اول کیا آئے گی, مثل ثانی کیا آئے گی. اب یہ ایک مثال ہماری حل ہو گئی. دوسری مثال ویلنگٹن نیوزی لینڈ کے لیے 22 دسمبر کا مثل اول و ثانی معلوم کرتے ہیں. تو یہ بھی آپ اب خود پریکٹیکل کر سکتے ہیں, اور اس پریکٹس سے آپ کو انشاءاللہ عزوجل خود اپنے اوپر خود اعتمادی پیدا ہوگی, اور آپ اس کو خود حل کر سکتے ہیں. یعنی مثال حل کرنے کے اندر یہ فائدہ ہوتا ہے کہ ہر چیز لکھی ہوئی ہے پہلے سے, بس آپ نے نکال کر چیک کرنا ہے کہ میرے پاس بھی یہی جواب آ رہا ہے یا نہیں آ رہا. مختلف درجات عرض پر مختصر اور طویل ترین اثر حنفی کا جدول. تو خط استوا پر کم سے کم جو ہوتا ہے اثر حنفی اس کا دورانیہ 1 گھنٹہ 40 منٹ اور زیادہ زیادہ ہوتا ہے 1 گھنٹہ 48 منٹ. عرض بڑھتا جائے گا تو کم ہونے کی مقدار کم ہوتی جائے گی, بڑھنے کی مقدار بڑھتی جائے گی, حتیٰ کہ 65 درجے عرض بلد پر پہنچ کر کم سے کم 1 گھنٹہ 20 منٹ اور زیادہ زیادہ 4 گھنٹے 39 منٹ ہو جاتا ہے. مختلف درجات عرض پر مثل اول و ثانی کے مابین مختصر و طویل ترین فصل کا جدول, یعنی ان کا آپس میں فاصلہ کتنا ہوتا ہے. تو یہاں پر بھی وہی چیز ہے, جتنا عرض بلد بڑھتا جائے گا تو چھوٹا ہونے کی مقدار بھی بڑھتی جائے گی, بڑا ہونے کی مقدار بھی بڑھتی جائے گی. جیسے خط استوا پر مثل اول کے 57 منٹ بعد مثل ثانی کم سے کم شروع ہو جاتا ہے, اور زیادہ زیادہ 1 گھنٹہ 14 منٹ. اسی طرح جب 65 درجے عرض بلد پر ہم معاملہ پہنچتا ہے, ہمارا اوپر بھی دیکھیں 65 ہی پہنچا تھا, تو کم سے کم جو ان کا آپس میں فاصلہ ہوتا ہے مثل اول و مثل ثانی کا وہ 8 منٹ کا صرف فقط ہوتا ہے. یعنی مثل اول ہوا اور 8 منٹ بعد مثل ثانی شروع ہو جائے گا. اور جب آتے زیادہ کی باری کہ زیادہ زیادہ کتنا فاصلہ ہوتا ہے, تو مثل اول کے 1 گھنٹہ 25 منٹ بعد مثل ثانی شروع ہوتا ہے. اب پیارے طلبہ اکرام یہ ہے مشق 6.1 مثل اول و ثانی معلوم کریں. تو اس کے اندر یہ 12 سوالات ہیں,
اور آپ نے یہ 12 کے 12 سوالات حل کرنے ہیں، چونکہ کیلکولیٹر پہ کرنے ہیں، آپ نے زبانی نہیں کرنے، تو آپ ان کو حل فرما لیجئے گا، اور آپ اس کو حل کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل یہ کہ آپ کے پاس یا تو سوالات کے جوابات درست آئیں گے یا درست نہیں آ پائیں گے۔ درست آ گئے تو آپ کی خود اعتمادی ہوگی، آپ حل کر کے مجھے بھیجیے گا، مجھے بھی خوشی ہوگی کہ ماشاءاللہ جو میں نے سمجھایا تھا آپ کو سمجھ آ گیا۔ اور اگر آپ کو کوئی غلطی اس کے اندر ہو جائے، جواب آپ کا کتاب کے اندر آخر میں جو جوابات دیے ہیں اس سے میچ نہ کرے، یا بعض اوقات آپ جواب تو نکالتے ہیں لیکن آپ کا دل کرتا ہے میں اس کو چیک کرواؤں، درست آپ کو یقین ہوتا ہے کہ میرا جواب درست ہے لیکن آپ چیک کروانا چاہیں تو آپ واٹس ایپ پر رابطہ فرما سکتے ہیں، اور واٹس ایپ پر رابطہ کرنے پر آپ اپنا جو سوال ہوگا اس کی تصویر کھینچ کر بھیجیں، انشاءاللہ عز و جل آپ کا سوال چیک کر لیا جائے گا اور آپ کو بتا دیا جائے گا۔ اگر کوئی غلطی اس جواب کے اندر ہوگی تو آپ کو اس کی نشاندہی کر دی جائے گی، تو آئندہ آپ انشاءاللہ عز و جل پھر اس غلطی کو نہیں دہرائیں گے، تو اس طرح سے آپ کی غلطی بھی دور ہوگی، آپ کے اندر خود اعتمادی بھی پیدا ہوگی، اور آپ کو پتہ چلے گا کہ کیسے سوالات حل کرتے ہیں۔ یہ پیارے طلبہ کرام تمام اوقات الحمدللہ ہمارے آج یہ ان معنوں میں مکمل ہو گئے۔ ویسے تو ابھی ہمارا کورس تو مکمل نہیں ہوا، کورس کی کلاسز ابھی مزید ہیں آگے، اور آگے بھی ہم نے کیا پڑھنا ہے وہ انشاءاللہ عز و جل آگے آپ کو پتہ چل ہی جائے گا۔ ویسے طلبہ کے گروپ کے اندر تو میں نے یہ پورا نصاب بھیج دیا تھا کہ کس دن ہم نے کیا کچھ پڑھنا۔ اپنے درجے کا اختتام کرتے ہیں، اپنا خیال رکھیے، مدنی چینل دیکھتے رہیے۔ ہمارا مدنی مقصد مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔